अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन और मैं हूं बतूल राजपूत। सबसे पहले आज के अहम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करते हैं। हुकूमती मुशावरत मुजवज़ा तरामीम को लेके जारी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम दरख्वास्त 8 एतराज़ात लगा के वापस कर दिए, जिससे हम ये देख सकते हैं कि मामला तूल पकड़ेगा आने वाले दिनों में। एक और आज की अहम डेवलपमेंट ये है कि अयाज सादिक साहब ने ख़त लिखा है इलेक्शन कमीशन को। अब इलेक्शन कमीशन की पोजीशन वल्नरेबल नज़र आती है कि वो पार्लियामेंट की तरफ देखे या वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखे, और आज सिक्योरिटी हुकाम की तरफ से एक वाज़े तौर पर निशानदेही की गई है, जिसमें फैज़ हमीद और PTI को मज़ीद लिंकअप किया गया। ये मामला किस तरफ जाएगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करें मंसूर अली खान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, ज़ुनैर आज़ा साहबा सीनियर सहाफ़ी हैं, प्रोग्राम में ज्वाइन करें। इफ्तिखार फिरदौस साहब ज्वाइन करें, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। मंसूर, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ। आज का दिन जिन डेवलपमेंट्स में हमने देखा है उसमें आप ये तरामीम के हवाले से कल राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रोग्राम में कहा कि हम तो मौलाना को कुछ ऑफ़र करेंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो उनके शायान शान ही नहीं है कि ये बात हो। पहले आपको सुनाते हैं, फिर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। जी मंसूर, राना सनाउल्लाह तो कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान कोई ऑफ़र लेंगे ही नहीं, ये उनकी इज़्ज़त के ख़िलाफ़ है। तो अगर वो ये नहीं करेंगे तो फिर गवर्नमेंट क्लेम कैसे करिए कि उनको कन्विंस कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने तो एक स्टैंड ले लिया है कल PTI के दोहराने के बाद। शुक्रिया बतूल साहब। देखिए, मेरे ख्याल में ये जितनी भी पार्टीज, जितने भी स्टेक होल्डर्स इस सारे मामले में इन्वॉल्व है, इनकी पब्लिक पोजीशनिंग बेशक जो मर्जी हो, पब्लिक डोमेन्स में, टॉक शोज में आके ये जिस किस्म की बेशक राय देते रहें, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज के बंद कमरों के अंदर बातें कुछ और होती हैं। बंद कमरों के अंदर डील्स बनाई जाती हैं, ऑफर्स दी जाती हैं, ऑफर्स रिजेक्ट की जाती हैं, और बाद में जाके जब चीज़ें रिजेक्ट या एक्सेप्ट होती हैं तो कई दिनों के बाद जाके हमें पता लगता है कि अच्छा अंदर खाते तो ये सारा कुछ डिस्कस हो रहा था। एंड दिस गोज ऑन विद ऑल द पार्टीज, नॉट जस्ट मुस्लिम लीग नवाज या JUIFA। ये माजी के अंदर भी जाके जब ये लोग मुख्तलिफ मुलाकातें करते थे, जब ये एस्टैब्लिशमेंट से भी मुलाकातें करते थे, ये कभी भी आके बाहर आके मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तो ये तो नहीं कहते थे कि जनाब हम अभी अभी उस वक्त के आर्मी चीफ से मिल के आए हैं, या इमरान खान साहब जब गए थे प्रेसिडेंट हाउस में जाके आरिफ अलवी साहब से मिले थे तो बाहर आके ये नहीं बताया था कि हम ये करके आ रहे हैं। तो JUIFA और मुस्लिम लीग नून भी पब्लिक पोस्टिंग में बेशक नहीं बताएंगे, लेकिन हैविंग सेड ऑल दीज थिंग्स, जो आपने अपने इब्तिदाई में बात की, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, जिस तरह आज अयाज सादिक साहब की जानिब से एक लेटर आया है, और इसी तरह आज पंजाब असेंबली के स्पीकर की जानिब से भी जो है वो एक लेटर लिखा गया है इलेक्शन कमीशन को कि जी हमें समझ ही नहीं आ रही हमने क्या करना है, और हमारे ख्याल में तो आइन इस तरह नहीं, कानून इस तरह नहीं पढ़ा जाता। इससे ये साबित होता है कि अब तमाम स्टेक होल्डर्स ने डिसाइड कर लिया है कि हम आइन और कानून की तशरीह अपनी मर्जी से करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस जो मर्जी पढ़ते रहें, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं, हमने अपनी मर्जी से इस चीज़ को लेके चलना है, और हम इन जजेस के कहे में नहीं आएंगे। अच्छा ज़ुनैरा, आपने सुना कि मंसूर साहब क्या बात कर रहे हैं, लेकिन ये सब इंटर रिलेटेड है। व्हाट इज़ हैपनिंग? क्या ये गवर्नमेंट का प्लान बी है कि पहले वाला मुजवज़ा तरामीम पे कंसेंसस नहीं हो सका तो कुछ और प्लान बी को मुतारिफ करवाया जाए? A हो या B हो, उसकी बेस एक ही है, और बेस यही है कि जुडिशरी के विंग्स जो हैं वो क्लिप किए जाएं, ताकि ये जो पैदर पे रिलीफ मिल रहा है PTI को, लेट्स से, और कुछ और मामलात में भी एक ऐसा कंट्रोल पार्लियामेंट का, एग्जीक्यूटिव का जुडिशरी पे आ जाए, जिसके बाद उनको ये परेशानी ना रहे कि कल को ट्रिब्यूनल्स कोई और फैसला ना दे दें, कहीं कोई और ऐसे फैसले ना आ जाएं जिससे जो अभी तक कंट्रोल हासिल किया है वो हाथ से निकल जाए। सो इट्स एन ऑप्टिकल इल्यूजन। आपको बातों में लफाजी बहुत सुनाई देगी, इंटरप्रिटेशंस की भरमार होगी, टेक्निकलिटीज़ की भरमार होगी, पब्लिक पोस्चरिंग जिस तरह मंसूर कह रहे थे वो आपको कुछ नज़र आएगी, बट वी ऑल नो वेयर इट्स ऑल गोइंग। इट इज़ एज सिंपल एज दैट कि प्लस माइनस के साथ आइनी तरमीम ने हर हाल में अपनी वो शक्ल इख्तियार करनी है जिसका जिक्र आज चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ज़ुमरे में वकला से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कह दिया। तो आप देखें, नून लीग और पीपल्स पार्टी बिल्कुल सिंक्ड हैं इस वक्त, और मौलाना इसमें सिंक्ड ना हो ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। उन्होंने हाँ अपनी वो मसल फ्लेक्सिंग ज़रूर करनी थी जो इतने अरसे से उनको इररेलेवेंट रखा गया और ये समझा गया कि उनकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, तो वो जवाब में अपनी कुछ तो इमेज बिल्डिंग करेंगे लोगों के सामने। लेकिन पहला मुसव्वदा, दूसरा मुसव्वदा एक ही है, सबको पता है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, और वही होगा।
ٹھیک ہے افتخار صاحب، میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے ایگزیکٹلی یہ کہا کہ 25 تاریخ تک تو سی جے صاحب ہی رہیں گے، لیکن پروبیبلی 26 کو جسٹس منصور آ سکتے ہیں، لیکن فی الحال یہی ہے. گورنمنٹ ان کلیئر ہے، وہ مسودے کے اسپیکٹ کو سٹریس بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کلیئر بھی نہیں ہے کہ وہ امپلیمنٹ کروا سکیں گے یا نہیں. ڈو یو ریئلائز دیٹ؟ دیکھیں، کافی دنوں سے ہم اس پر بات کر رہے ہیں. منصور صاحب میرا نے بھی اشارہ کیا ہے کہ جو پی ایم ایل این ہے، پی 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 ہے، جے یو وائی ہے، یہ کوئی نئی پیدا ہوئی پارٹیز نہیں ہے جن کو پتہ نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشن کیا ہوتا ہے اور اس کے جو اسٹیبلشمنٹ کی ایک خواہش ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ مناظر جو ہے وہ کیا ہے. میرے خیال میں ایک کنسنسس ہے یہ ڈرافٹ پاس کر، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ پاس نہ ہو، لیکن اس کی ٹائمنگ جو ہوگی وہ ان کی خواہش کے مطابق ہوگی، کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں وہ کافی جو ہے سینسیبل ہوتی ہے ان دا سینس، کیونکہ ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آگے جو امینڈمنٹس ہوں گی ان کا ان پہ اثرات کیا ہوگا. میرے خیال میں پی پی پی، پی ایم ایل این اور جے یو آئی مل کر جو آپس میں ایک کنسنسس ہے، یہ جان بوجھ کر اس میں جو ہے ایک ڈیلے جو ہے وہ ڈالی جا رہی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس کو جمہوریت کو نقصان پہنچے گا اور ادارے اس نہج پر پہنچ جائیں گے کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہوں گے. جو آج صادق صاحب نے جو خط لکھا ہے وہ obviously صرف انٹرپریٹیشن پہ نہیں ہے، اگر آپ اس کو پڑھ لیں پورے طریقے سے تو بہت کلیئرلی لکھا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کہہ بھی دے مطلب یہی ہے کہ ہم پھر بھی یہ سیٹیں ان کو دینے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ جو ہم نے ترمیم کی تھی اس کے مطابق آپ کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو میرے خیال میں اس کانفلکٹ کو اوائڈ کرنے کے لیے اس میں ڈیلے پیدا کی جا رہی ہے. ایک وقت ایسا آئے گا اگر اس کی سیٹلمنٹ ہونے دیکھنے میں نظر آئے، ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پھر ہوگی. جی منصور، آج ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے بھی کوئی آرڈیننس آ سکتا ہے. آپ کو یاد ہے کہ یہ بل پی ایم ایل این نے اس لیے پاس کیا تھا کہ وہ بندیال کوٹ کے حوالے سے جو انہیں ریزرویشنز تھیں کہ کس طرح سے 184 کو ٹیک اپ کیا جاتا ہے یا بینچز کیسے بنتے ہیں، ابھی اس میں مزید ترامیم آ رہی ہیں وہ بھی آرڈیننس کے تحت. یہ اس موو کو آپ کیسے ریڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ جس طرح پہلے آپ کے سوال کے جواب میں ہم بات کر رہے تھے کہ موڈ جو ہے نا وہ یہ بن چکا ہے کہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ قوانین کو تبدیل کیا جائے گا جس طرح انہیں سوٹ کرتا ہے. اب اس میں چاہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کی بات ہو، ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بھی خبر آئی ہے کہ آج جو ججز کمیٹی کا اجلاس ہونا تھا اسے بھی مؤخر کر دیا گیا ہے، جس میں چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب، جسٹس منیب اور جسٹس منصور علی شاہ اس کے ممبرز ہیں، اسے اب مؤخر کر دیا گیا ہے. اب اس کا مقصد یہی ہے کہ پہلے جب یہ کمیٹی بنائی گئی تھی تو جو اس وقت آئیڈیا تھا وہ یہ تھا کہ جناب یہ 3 رکنی کمیٹی جو ہے وہ بینچز بنا سکے. چیف جسٹس اتنا پاورفل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے بینچ فکسنگ کا الزام جو ہے وہ بہت لگتا تھا. لیکن اب ہم جس طرف جا رہے ہیں تو لگ یہی رہا ہے کہ نہیں، یہی شاید سوٹ کرتا ہے. اب میں اس میں آپ کو ابھی جس طرح افتخار صاحب بتا رہے تھے کہ کل کو اگر یہ ہوا کہ منصور علی شاہ صاحب ہی چیف جسٹس ہوئے تو اور موجودہ چیف جسٹس کو کوئی ایکسٹینشن نہ مل سکی یا آئینی عدالت جو وہ بنانا چاہ رہے ہیں وہ نہ بن سکی، تو وی کوڈ ایکچولی سی دیم گوئنگ بیک اگین کہ وہی پریکٹس اینڈ پروسیجر والا جو پرانا فارمولا ہے جو کہ موجودہ چل رہا ہے شاید وہی بہتر تھا. سو دس مینس کہ جس قسم کی بھی قانون سازی ہو رہی ہے وہ اپنے مفادات کی خاطر ہو رہی ہے، رادر دین کہ عدالتی معاملات کو ٹھیک کیا جائے، قانون کے فریم ورک کو درست کیا جائے، عوام کے لیے کچھ بہتر کیا جائے، اس سے زیادہ اپنے ذاتی مفاد کے اوپر فوکس زیادہ ہو رہا ہے. اور اس میں یہ سب شامل ہیں. میں کسی ایک جماعت کو اس میں سے سنگل آؤٹ نہیں کروں گا. اگر پاکستان تحریک انصاف ایک جگہ یہ کہتی ہے کہ جی ہم اس کو نہیں مانتے اور ہم ان آئینی ترامیم کو نہیں مانتے، اگر آپ آئینی ترامیم کو نہیں مانتے تو پھر آپ نیگوسیشنز کا حصہ کیوں ہیں؟ آپ پارلیمانی کمیٹی میں جا کے کیا کرنے جاتے ہیں؟ وہاں پہ جا کے بیٹھتے کیوں ہیں؟ لیکن آپ اس کا حصہ ہیں بیکاز آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کے ذریعے کوئی ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے ہمارا رابطہ بن جائے، ہمیں کوئی نہ کوئی اچھی ڈیل مل جائے سارے معاملے کے اندر. تو ہر اسٹیک ہولڈر جو ہے وہ ایک بہتر ڈیل ڈھونڈنے کی کوشش میں ہے اس میں. لیکن منصور صاحب، جیسے نذیر طاہر صاحب نے ایک جگہ پہ کہا کہ جسٹس منصور ہی ہوں گے اگلے سی جے، تو کیا یہ امکانات ہیں کہ چیف جسٹس کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ہیڈ ہو جائیں گے، لیکن جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے ترمیم ہو رہی ہے اس میں پھر ویئر ڈو یو فٹ ان دا پریزنٹ سی جے؟ کیونکہ یہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ نئے ترمیمی آرڈیننس کے تحت کمیٹی کسی رکن کی عدم دستیابی پر چیف جسٹس کسی معزز جج کو کمیٹی کا رکن نامزد کر سکتے ہیں، یہ رپورٹ ہوا ہے. لیکن یہ تو ہم صرف قاضی صاحب کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ انہی کے ساتھ ایک ریشو ہے ججز کی، تو جو گورنمنٹ کو سوٹ نہیں کرتی ہے.
نہیں ود یو دیکھیے میں جس چیز کو ہم لوگ اس وقت ایک آئینی عدالت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں جو ایک میں اسے کیا مبینہ ڈرافٹ جو اس وقت پورے میڈیا کے اوپر جو ہے وہ گردش کر رہا ہے جس کو گورنمنٹ کہتی ہے کہ جناب یہ تو اصلی ہے نہیں لیکن اس کے اوپر ڈیبیٹ بھی کر رہی ہے ان تمام شکوں کو ڈیفینڈ بھی کر رہی ہے سارا کچھ کر رہی ہے میں تو اس کو ایکچولی ایک آئینی عدالت کے بجائے ایک سپریم کورٹ کنسیڈر کر رہا ہوں بیسکلی وہ اس نیت سے لگ رہا ہے کہ بنایا گیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے اوپر ایک اپنا کردار ادا کرے گا تو اس سارے معاملے کے اندر اگر آپ سپریم کورٹ کے اب چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو بھی بنا دیں لیکن اگر آپ نے اس سے بھی ایک پاورفل کورٹ بنا لی تو بے شک پھر منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بن بھی جائیں تو حکومت کو اس پہ اعتراض کوئی نہیں ہوگا بیکاز اصل چیزیں جو کنٹرول ہو رہی ہوں گی وہ تو اس سپریم کورٹ یا آئینی عدالت سے کنٹرول ہو رہی ہوگی تو اس لیے اعظم رضی تاہر صاحب ٹیکنیکلی اور پولیٹیکلی جو بات کہہ رہے ہیں کہ جی اگلے چیف جسٹس وہی ہوں گے تو اس میں کوئی غلطی نہیں ہے میرا خیال فیئر انف زنیرہ میں سناتی ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب نے کانسٹیٹیوشن کورٹس کے بارے میں کیا کہا انفیکٹ انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ پروویژنل کانسٹیٹیوشن کورٹس بھی ہونے چاہیے ایگزیکٹلی کیا کہا ہے انہوں نے سناتے ہیں آپ کو جی زنیرہ بنانا تو ہے تو ڈٹرمنڈ ہے جی ڈیفینیٹلی ڈٹرمنڈ ہیں اور وہ تو پارلیمنٹ میں جو پچھلی تقاریر ہوئی ہیں اس میں آپ نے راجہ پرویز اشرف کی اگر باڈی لینگویج اور ویسے بھی لینگویج دیکھی ہو تو وہ بالکل سنکڈ ہے چیئرمین بلاول کے ساتھ دیکھیں آئینی عدالت بنانے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے اس لیے کہ شاید اتنا بڑا سٹیپ لینا جو ہے کہ ایک دفعہ ایک چیف جسٹس کو بالکل ایکسٹینشن دے دی اور دوسرے کو سائڈ پہ کر دیا سینئر موسٹ کو آپٹیکلی تھوڑا سا زیادہ بڑا ایک اس طرح کا کام ہو جائے جو کل کو ان کے گلے پڑ سکتا ہو تو اگر اوور رائڈنگ ایک اور پیرلل کورٹ بن جائے جو کہ سارے آئینی معاملات دیکھے اور پھر یہ جو منصور علی شاہ صاحب ہیں یہ صرف کرمنل اور دیگر امور دیکھتے رہیں تو پھر تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے نا گورنمنٹ کا سو اس لیے میں نے کہا تھا کہ چاہے مسودہ اے ہو یا بی ہو اس کا جو ڈائریکشن ہے وہ یہی ہے کہ کسی طرح ڈیوائیڈ کر دیں کیونکہ رول کرنا ہے نا ڈیوائیڈ اینڈ رول ہے یہاں پہ بھی سو آپ ڈیوائیڈ کر دیں گے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا بٹ یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کی ایک دفعہ دوبارہ بات ہوئی ہے اس میں کوشش یہ ہے کہ وہ جو 3 رکنی کمیٹی بننی ہے جو کہ بندیال صاحب کے ٹائم پہ ایک بندہ سوا موٹو لیتا تھا ان 3 میں سے بھی منصور صاحب کو جو ہے تھوڑا سا آؤٹ کیا جائے اس کو وہاں تک ٹارگٹ کرنے کی اگر کوشش کی جا رہی ہے تو ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ انہوں نے یہ اتنے آرام سے کنوینئنٹلی کیوں کہہ دیا کہ وہی چیف جسٹس ہوں گے دیر از اے پلان ان پلیس دے ایکچولی نو کہ ہم نے کیا کرنا ہے اس صرف ٹائمنگ کی بات ہے کہ آپ کو کس وقت یہ ایونچولی ہوتا ہوا نظر آتا ہے اچھا افتخار صاحب آج ایک بہت انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی میرے لیے تو اعتراضات بہت انٹرسٹنگ ہیں کورٹ نے کہا ہے کہ مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواست مفروض آتی ہے یعنی کہ جو کچھ کر رہے ہیں ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے اور جو مذاکرات ہو رہے ہیں اسے مفروضوں پہ کنسسٹ کرتے ہیں اور اس کو وہ ریجیکٹ کر دیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجوزہ قانون پارلیمنٹ میں پیش بھی نہیں ہوا قومی اسمبلی اور سینیٹ کے ارکان کا حق ہے کہ کسی بل کو منظور کریں ارکان پارلیمنٹ کو فریق نہیں بنایا جا سکتا قانون سازی متفقہ حق ہے لیکن یہ سب مفروضاتی ہے اور ریجیکٹ کر دیا جی بالکل کورٹ جب تک ایک چیز جسٹس سسٹم میں آئی نہیں ہے پارلیمانی نظام کا حصہ نہیں بنی تو کورٹ اس پہ ایکشن نہیں لے سکتی یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے پٹیشن فائل ہوئی کہ عمران خان کو ملٹری کورٹس میں جو ہے وہ ٹرائی کیا جائے گا نہیں تو ڈیفنس منسٹری نے کہا کہ ابھی تک تو کچھ آیا نہیں ہے ان ریٹن تو ہم آپ کو کیسے بتا سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی کارروائی کی تو کورٹ نے اس کو جو ہے وہ خارج کر دیا لیکن جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی جو بات ہو رہی ہے جو لیگل فریٹرنٹی ہے جو لائرز موومنٹ ہے کیونکہ ہم نے پولیٹیکل پارٹیز اور ان کا موقف ہمارے باقی 2 پینلسٹ نے جو ہے وہ ڈسکس کر دیا لیکن ایک انٹرپریٹیشن اس میں یہ ہے کہ جب میثاق جمہوریت جو ہے وہ سائن ہوا تھا اس ٹائم پر آپ ایک ڈکٹیٹرشپ سے جو ہے وہ آ رہے تھے واپس ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے اندر اور پی سی او ججز کا ایک بہت بڑا جو ہے مہمہ جو ہے وہ بنا ہوا تھا لائرز موومنٹ تھی تب شاید اس کی ضرورت تھی کہ ایسے کورٹس جو ہے وہ بنائے جائیں کہ دوبارہ اس قسم کی حرکتیں نہ ہوں لیکن اب جب ہم ریٹروسپیکٹ میں دیکھتے ہیں ماضی کے اندر جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی جو ایک سپرا کانسٹیٹیوشنل کورٹ جس طرح منصور صاحب نے کہا اینڈ آئی ٹوٹلی ایگری ود ہم بیسیکلی اگر آپ وہ ڈرافٹ دیکھیں جو ان فلوٹنگ ہے اس کے اندر ایسے اختیارات دی گئے ہیں کہ یہ کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کرنے کے پاورز ہیں اس کے پاس پرٹیکولرلی آرٹیکل 108 کے اندر اگر امینڈمنٹس آپ دیکھ لیں
وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کل اگر ٹوٹیلیٹیرین گورنمنٹ، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ عدالتوں کا رول ہمیشہ جو ہے اگر کبھی کوئی ایسی سچویشن بنتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے وہ ہاتھوں جو ہے وہ استعمال ہوتے ہوئے آئے ہیں. تو پولیٹیشنز جو ہوتے ہیں وہ اس طرف سوچ بھی رکھ رہے ہیں، اور لائرز موومنٹ بھی ہے کہ اگر یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس بن گئے تو جو موجودہ ایک قسم کے اس ملک میں ایک فضا نظر آتی ہے جس میں سانس لینا جو ہے وہ مشکل ہے پولیٹیکل پارٹیز کے لیے، آئندہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہوگا. ٹھیک. منصور، کیا آنے والے 15 دن میں گورنمنٹ مجوزہ ترامیم پہ کام نہیں کرے گی، بلکہ جو اسپیکر نے خط لکھا ہے الیکشن کمیشن کو وہ ان کی نئی اسٹریٹجی آپ سمجھ رہے ہیں، اور ساری توجہ اس پہ ہو جائے گی کہ کسی طرح سپریم کورٹ کا 12 جولائی کا فیصلے پہ عمل درآمد نہ ہو؟ میرے خیال میں اس وقت ایز وی اسپیک، جس وقت آپ کا یہ پروگرام آن ایئر جا رہا ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حکومت کے 24 میں سے 25 گھنٹے جو ہیں وہ اس آئینی ترمیم کو پاس کروانے کے لیے جو ہے نا تمام آل ایفرٹس آر گوئنگ آن. اب وہ اس میں چاہے الیکشن کمیشن کے خط کے ذریعے کام کرنا ہو، مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس محسن نقوی صاحب کو اور بلاول بھٹو کو بھجوانا ہو، نواز شریف صاحب کو رول ادا کرنا ہو، ایوری کارڈ ان دا گیم از بینگ پلیڈ. مطلب وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اس لیے کیونکہ ٹائم جو ہے نا وہ ان کے اگینسٹ ہے. یہ قاضی فائز صاحب کی ریٹائرمنٹ سے پہلے جو ہے وہ اس معاملے کو ریزالو کرنا ہے، اور اب ظاہری بات ہے وہ گنتی کے دن جو ہے وہ رہ چکے ہیں. سو اس لیے دوسری بات یہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو امیج ایک آ رہا تھا کہ جناب میاں صاحب از آؤٹ آف دا ہول سسٹم، میں آپ کو یہ خبر دے دوں کہ میاں صاحب نے پوری طرح اپنا رول ادا کیا ہے، بیک ڈراپ میں یہ رول اپنا ادا کیا ہے، فونز کر کے اپنا رول ادا کیا ہے اور لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کی ہے، بٹ ٹل ناؤ ہی از ناٹ بین سکسیسفل. اب دوسری بات یہ منصور، انہوں نے سیاسی سرکل کے اندر فونز کیے ہیں یا سیاسی سرکل سے باہر بھی فونز کیے؟ فون ان کمنگ جو تھی وہ غیر سیاسی سرکل سے تھی، آؤٹ گوئنگ جو تھی وہ سیاسی سرکلز کی طرف تھی. میں اس طرح بات کو کہہ دیتا ہوں. تھوڑی میں افتخار صاحب سے ایک چھوٹی سی بات کا تھوڑا سا صرف اختلاف اس بات کا کہ کانسٹیٹیوشنل کوڈ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت ہے، میں بھی یہ سمجھتا ہوں، اور اب سے نہیں ہے، پچھلے کئی دہائیوں سے ہے. لائر کمیونٹی بھی یہ ڈیمانڈ کرتی رہی ہے کیونکہ ہمارے سپریم کورٹ زیادہ تر انہی معاملات میں پھنس جاتے ہیں. لیکن فرق صرف یہ ہے کہ آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے، آپ کی نیت بیسکلی بینچ فکسنگ نہیں ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے آپ کو فائدہ ہو. آپ ملک اور قوم کے لیے اس عدالتی نظام کو بہتر کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشنل کورٹ اگر بنائیں تو ڈیفینیٹلی میرے خیال میں اس سے بہت فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ منصور علی خان صاحب، آپ پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. باقی پینلسٹ ہمارے ساتھ رہیں گے. یہاں پہ اس بات کو مینشن کر دیں کہ جب پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل گورنمنٹ لے کے آئی تھی تو وہ بھی اسی لیے تھا کہ بینچز اپنی مرضی کے ہونے چاہیے، اور اس میں تھوڑا ایک ڈیموکریٹک فیل بھی تھی. لیکن اس وقت جس آرڈیننس کو پاس کروانے کے لیے رپورٹ کیا جا رہا ہے وہ بھی اسی لیے کہ اپنی مرضی کے بینچز ہوں. تو اگر آپ قانون کو اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کے خلاف کے حوالے سے استعمال کریں گے تو سوالات اٹھیں گے. ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آئیں گے. پروگرام میں خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں ڈائریکٹ لائن، اور اب ہم بات کریں گے نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کی طرف سے الیکشن کمیشن کو خط لکھا گیا. اس خط میں یہ کہا گیا کہ پارلیمنٹ نے الیکشن ایکٹ 2017 میں جو قانون سازی کی ہے اس کے تحت جب ایک پولیٹیکل پارٹی میں ممبر ایک جماعت جوائن کر لیتا ہے تو وہ پارٹی سوئچ نہیں کر سکتا، جس کی بنیاد پہ سپریم کورٹ کے 12 جولائی کا فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا. اس سے پہلے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ الیکشن کمیشن نے آلریڈی ایک اجلاس بلایا ہوا تھا جس میں ماہرین سے کنسلٹ کیا، اور اس پہ الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر ورکنگ کی کہ اس فیصلے پہ مزید اوپینین لی جائے، اور پھر ایونچولی ہم نے خط لکھا. اب دیکھا اور الیکشن کمیشن کی پوزیشن کمزور ہو گئی ہے، لیکن یہ خطوط ہیں، یہ واضح تصادم کی نشاندہی کرتے ہیں. اور ایک سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ کہا گیا تھا کہ چاہے کوئی بھی ایکٹ آ جائے اس کو ریٹروسپیکٹیو میں نہیں دیکھا جا سکتا، کوئی بھی اس ورڈکٹ کو انفلوئنس نہیں کر سکتا. ماجد، آپ نے سنا آج سارا دن خبروں میں کیا چلا، یہ جو ساری خبریں آ رہی ہیں یہ نئے فرنٹس کھل رہے ہیں یا ایک ہی خبر کی کڑی لگتی ہے آپ کو؟ بہت شکریہ. مجھے یہ ایک ہی خبر کی کڑی اس لیے لگتی ہے کہ ریاستی اداروں کے اندر اس وقت تصادم کی جو کیفیت ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ حکومتی ترجیحات میں جو اقدامات تھے ان کو عدلیہ سے ویلیڈیشن نہیں ملی، وہاں سے انڈورس نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے انہیں مزید مشکلات کا سامنا ہوا. مثال کے طور پر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے پہلے عدالتیں بھی اس کام میں شامل ہوتی تھیں، لیکن پہلی مرتبہ ایسے ہو رہا ہے کہ وہ
جو ٹرائکا تھی یا جو طاقتور ادارے تھے ان میں اب عدلیہ موجود نہیں ہے، اور اسی بنیاد پر یہ سارا بندوبست کیا جا رہا ہے کہ جس کے اندر مختلف ادارے اپنی اپنی ڈومین سے باہر نکل کر دوسروں کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس سارے معاملے کے اندر ہمیں الیکشن کمیشن آف پاکستان، انتظامیہ، پارلیمان، دوسرے ریاستی ادارے ایک طرف نظر آتے ہیں، کیونکہ موجودہ عدلیہ کی جانب سے انہیں وہ سپورٹ نہیں مل رہی جو ملنی چاہیے تھی. ٹھیک. زنیرہ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر جن کی جو پوزیشن ہے وہ بڑی فیڈریشن کو سپورٹ کرنے والی ہوتی ہے، وہ کسی سائیڈ کو نہیں لیتے، لیکن اس لیٹر کے بعد ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر نے ایک واضح سائیڈ لی ہے؟ ویل وہ تو ریپرزینٹ کر رہے ہیں نا نیشنل اسمبلی کو، پارلیمنٹ کو، تو وین ہی از اسپیکنگ اٹ مینس دا پارلیمنٹ از اسپیکنگ. تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کو جوڈیشری نہیں بتا سکتی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور کون سے فیصلے پہ عمل کرنا ہے، کب نہیں کرنا، کب کرنا ہے. سو کمپلیٹ ایک بلیٹنٹ کنفرنٹیشن ہے، جس کا آج انہوں نے ایک خط میں جو بھی حوالہ دیا ہے اس کی شکل میں اس میں یہ بتا دیا ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ جو فیصلہ ہے ریزرو سیٹس کا یہ نہیں مانا جائے گا. اینڈ دس از وائی آئی تھنک ناؤ وی انڈرسٹینڈ کہ گورنمنٹ ہمیں دیکھنے میں جتنی مرضی ہیپ ہیزرڈ نظر آتی ہو، جتنا مرضی کوئی کہے انہوں نے ہوم ورک ٹھیک نہیں کیا ہوا تھا، دیر آر پلانز ان پلیس، جس کی وجہ سے انہیں پتہ ہے کہ ان کے پاس وہ نمبرز موجود ہیں اور انہوں نے آئینی ترمیم کر لینی ہے. آج کریں، کل کریں، پرسوں کریں، ٹائمنگ بھی ان کی چوائس کی ہوگی. دس از ہاؤ کمفرٹیبل دے آر. سو اگر میں تو پہلے بھی پروگرام میں بارہا یہ کہہ چکی ہوں کہ اگر وقتی طور پہ نیوز سائیکل میں کوئی ریاکشنز آتے ہیں مولانا کی طرف سے یا کسی کی طرف سے بھی، تو آپ اس کو ایک اور پیمانے سے بھی دیکھیں. کیا آپ کو پی ٹی آئی کی اپوزیشن ان سارے معاملات کو لے کے ویسی نظر آ رہی ہے جیسی اپوزیشن وہ کرتے ہیں؟ جتنا وہ شور مچاتے ہیں، جتنا وہ اوفینسو کریٹ کرتے ہیں ایک ایٹماسفیئر، ناٹ ایٹ آل. وہ تو لپ سروس دے رہے ہیں، صرف کسی وقت میڈیا کے سامنے تھوڑی سی بات کر دی، ادروائز فوکس کہاں ہے؟ ہم جلسہ ضرور کریں گے، بانی پی ٹی آئی نے یہ کہا ہے، ہم یہ کر کے دکھائیں گے. تو بیسکلی مجھے تو اپوزیشن بھی سیم پیج پہ نظر آ رہی ہے اس سارے معاملے میں. سو اٹ از آل گوئنگ ان دا سیم ڈائریکشن. ٹھیک. افتخار صاحب، سپریم کورٹ سے جب الیکشن کمیشن نے وضاحت مانگی، سپریم کورٹ نے وضاحت بھی دی، یہ بات ان کے شارٹ آرڈر میں بھی لی گئی، پھر جو ایکسٹینسو ڈیٹیلز تھیں اس میں بھی لکھی گئی کہ اس فیصلے کو یہ قانون کا حصہ ہے، اس کو کوئی ایکٹ انفلوئنس نہیں کر سکتا، اور اس کا جو عمل درآمد ہے وہ فوراً کیا جائے گا. ماضی یا مستقبل کی بحث میں لے کے اس کو نہیں پڑھنا. پھر ایاز صادق صاحب نے قدم کیوں اٹھایا؟ دیکھیں، بہت کلیئرٹی ہے تصادم کے حوالے سے کہ مقننہ پارلیمنٹ یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزیشن میں تو آ گئے ہیں، لیکن اوبیسلی اسٹیٹ کی جتنے بھی ادارے ہیں الیکشن کمیشن سمیت، وہ سب کے سب ایک ہی لوپ میں لگتے ہیں، اور عدلیہ جو ہے وہ اس لوپ سے باہر لگتی ہے، جیسے ماجد نے بہت کلیئرلی طریقے سے یہ بتا دیا. اب میرے خیال میں جو اس کا نیکسٹ جو فیز ہوگا وہ اوبیسلی اب لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ گورنمنٹ بل جو ہے وہ پاس کرانے کے لیے لائے گی، لیکن یہ اتنا کمفرٹیبل ہوگا نہیں. تھوڑا سا اختلاف جو ہے وہ زنیرہ کے ساتھ کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ اتنا آسانی سے ہوگا، کیونکہ صرف پی ٹی آئی کے حوالے سے بات نہیں ہے. اس میں بہت سارے ایسی پارٹیز ہیں جو لگتی تو بظاہر ایسے ہیں کہ وہ اس کے سپورٹ میں ہیں، لیکن ان کے اندر بھی کریکس ہیں، ان کو خود بھی اس حوالے سے جو ہے وہ تشویش ہے. ورنہ تو ایسے بیانات آتے نہیں ہیں یوزلی لیجسلیشن کے حوالے سے، جیسے کہ پارلیمنٹ کی فلور سے جو ہے وہ آئے ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہم نے مسودہ نہیں دیکھا، مسودے کے 2 ڈرافٹ جو ہے وہ آ گئے. اس قسم کی باتیں کنفیوژن پھیلاتی ہیں اور اوبیسلی ایک پرسیپشن بھی کریٹ کرتی ہے. باقی اگر آپ اس سارے سینیریو کے بعد کہ حکومت ایک دفعہ جو ہے وہ ناکام ہوگی ہے لیجسلیشن کرانے میں، اس کے بعد بھی جو باتیں وہ آ رہی ہیں وہ بھی کوئی زیادہ کنونسنگ نظر نہیں آ رہی. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ڈیلنگ ہو رہی ہے بیک گراؤنڈ میں، وہ ڈرافٹ کے حوالے سے تو ہوگی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس میں کچھ گیو اینڈ ٹیک کے حوالے سے جو باتیں ہیں وہ بھی نکلنا آنا اب شروع ہو گئی ہیں. اور ایک بہت واضح پیغام ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ہوتے ہوئے وہ نہیں چاہتے اپوزیشن والے یا جے یو آئی ایف یا ایون پی ایم ایل این کے اندر بات ہلکے یہ لیجسلیشن پاس ہو. تو اگر ہوگی بھی تو ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ہی ہوگی، مجھے نہیں لگتا کہ اس سے پہلے. لیکن ماجد، آپ کو یاد ہے کہ آرٹیکل 58 بڑا ڈسکس ہوا تھا، اور ہم لوگ ماہر قانون نہیں ہیں، لیکن پچھلے 2-2.5 سال سے قانونی
ایشوز اتنے زیادہ ہیں کہ ایونچولی آ کے اسے پھنس جاتے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ جب الیکشن کی ڈیٹ دینے کا معاملہ تھا تب بھی الیکشن کمیشن کبھی پارلیمنٹ سے بات کرتا تھا, کبھی کورٹ سے, کبھی گورنر سے, اور پھر ایک آرٹیکل 58 تھا جس نے کچھ ریلیف دے دیا تھا الیکشن کمیشن کو ڈیٹ دینے کے لحاظ سے. اب آپ الیکشن کمیشن کی پوزیشن کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پہلے تو ہمیں سمجھ آ رہا تھا کہ تاخیری حربے تو اپنا رہا ہے الیکشن کمیشن, لیکن اس لیٹر کے بعد کیا مزید اسپیس مل گئی الیکشن کمیشن کو؟ وہ لیٹ بیک ہو کے سوچ سکتا ہے کہ اب تو یہ پارلیمنٹ اور جوڈیشری ڈائریکٹ ہو گئے؟ بالکل, اس وقت ہمارے سامنے الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کے تصادم کے حوالے سے ماضی قریب میں ایک مثال موجود ہے جب سپریم کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پنجاب کی صوبائی اسمبلی چونکہ ٹوٹ چکی ہے, ختم ہو چکی ہے, تو اس لیے ایک مخصوص مدت کے بعد وہاں پہ الیکشن کروائی جائیں, اور اس کے بعد تمام تر حکومتی مشینری وہ الیکشن نہ کروانے میں لگ گئی. اور پھر ہم نے دیکھا کہ پولنگ ڈے جو اناؤنس کیا گیا تھا اس دن کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی, اور سپریم کورٹ آف پاکستان بھی اس حوالے سے کچھ ایسا بڑا قدم نہیں اٹھا سکا کہ جس سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کٹہرے میں لایا جاتا. اس ماضی کو اور اس مثال کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان بالکل مزاحمت کرے گا, اور وہ ریاست کے دوسرے اداروں کے ساتھ ہم نوائی کرتے ہوئے اس سارے معاملے کو آگے لے کے چلے گا. اور اس میں جو دو آپشنز ڈسکس کیے جا رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ اگر تو آئینی ترمیم کے لیے نمبرز کمپلیٹ ہو جاتے ہیں ویل اینڈ گڈ, اگر وہ نہیں ہوتے تو آپشن 2 کے طور پہ پھر یہ جو مخصوص نشستوں والا معاملہ ہے اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذریعے امپلیمنٹ کروایا جا سکتا ہے, تاکہ اپوزیشن کی بجائے حکومتی جماعتوں کو جس طرح پہلے نمبر میسر تھے تو ان کو وہ نمبر مل جائے اور اس طرح سے پھر اس چیز کو پاس کر لیا جائے. تو اس ساری سچویشن کے اندر سپریم کورٹ کو اپنے فیصلے امپلیمنٹ کروانے میں مجھے مستقبل قریب میں مشکلات ہی نظر آ رہی ہیں. زنیرہ, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو 22 سیٹیں ہیں جس کی ساری لڑائی ہے گورنمنٹ کے حصے میں آ جائیں گی؟ جی, مجھے تو یہی آج جو اسپیشلی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کو دیکھ کے یہی لگتا ہے, اینڈ دس از وائی آئی سے کہ پلان اے اگر ناکام ہوتا ہے تو پلان بی ہے کہ اگر کوئی ووٹ نہیں بھی دیتا تو اور بھی طریقے ہیں اپنے ساتھ ملانے کے, کہ ڈیفیکشن کلاز بھی نہ لگے, کسی پارٹی کو اعتراض بھی نہ ہو کہ ان کے لوگ توڑے گئے, اور بھی طریقے ہیں, اور ماجد نے اسے بڑی اچھی طرح ایکسپلین کر دیا ہے. ایک اور چیز جو اینٹیسپیٹ کی جا رہی ہے اور بڑی ڈسکس ہو رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ کرنٹ آنریبل چیف جسٹس جو ہیں وہ شاید بہت پریشر میں ہیں اس وقت, اور he would rather prefer to resign rather than taking extension and all that. But آج آپ ایک سیٹ کے معاملے پہ جو ان کے الفاظ ہیں اگر آپ اس پہ غور کریں کہ فارم 45 کی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ جو آپ پورا ایک کیس ہے بلوچستان کی ایک سیٹ کا, اس میں اگر ان کی پوسچرنگ دیکھیں تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی اتنی زیادہ پریشانی کسی کو بھی نہیں ہے جسے کہتے ہیں. باقی صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں ہے, کسی بھی طرح بائی ہک اینڈ کروک اگر نمبرز پورے ہو جاتے ہیں تو کل کو جن کو نہیں حصہ ملا ہوگا وہ یہ کہیں گے ہم نے تو ووٹ ہی نہیں دیا تھا, گڈ فار دیم. بٹ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت ایکٹیولی اپوز کون کر رہا ہے اس سارے سیناریو کو, وہ تو وکلا کے علاوہ مجھے کوئی کرتا نظر نہیں آ رہا, اور وکلا بھی اس وقت اتنے ڈیوائیڈڈ ہیں پولیٹیکلی کہ یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ وہ فار دا سیک آف کانسٹیٹیوشن یہ سب کر رہے ہیں. لیکن پی ٹی آئی نے بھی کیا ہے نا, آج عمر ایوب صاحب نے کہا ہے کہ مارشل لا کے برابر ہے, انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے. ویل میں یہی کہہ رہی ہوں نا, صرف اسٹیٹمنٹس ہی ہیں نا, میٹنگس میں تو جا رہے ہیں, کنسلٹیشن کا تو حصہ ہیں, یا تو اٹلی بوائیکاٹ کریں اور کسی بھی اس کا حصہ نہ بنے پروسیجر کا یہ جو چل رہا ہے اس وقت, بٹ وہ ہر چیز میں شامل ہیں, ہر کنسلٹیشن میں. تو اس کے بعد باہر نکل کے ایک لفظ کہہ دینا یا دو لفظ کہہ دینا, وہ پھر اپنی پارٹی لائن کو بھی تو فالو کرنا ہے انہوں نے. لیکن افتخار صاحب, ہمارے آئین میں ایسے آپشنز موجود ہیں کہ اگر سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی تو آرٹیکل موجود ہے 202, 204, there are more articles, تو سپریم کورٹ چپ کر کے تو نہیں بیٹھے گی اس خط کے بعد. دیکھیں, یہ تو دیکھنا پڑے گا کہ سپریم کورٹ کی پوسچرنگ کیا ہے. فی الحال تو ہم نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے ایز سچ کوئی ریئیکشن جو ہے وہ نہیں آیا, تو فی الحال تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں. لیکن آبویسلی یہ معمولی بات نہیں ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا, پھر اس کی انٹرپریٹیشن کی, پھر اب جو ہے اس کے بعد الیکشن کمیشن نے اجلاس بلایا, اب نیشنل اسمبلی نے بیک اینڈ فورتھ جو ہے وہ شروع کر دی اور یہ کہا کہ ہم آپ کی انٹرپریٹیشن کے ساتھ جو ہے وہ اختلاف رکھتے ہیں, ہماری انٹرپریٹیشن میں یہ اس طرح جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو یہ پلان 1 اور پلان 2 تو ہو سکتا ہے, لیکن یہ ہیڈ آن کولیجن ہے. مجھے اس میں سے کچھ اچھا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ اتنا آسان ہوگا جس طرح ہم بیٹھ کے یہاں پہ بات کر رہے ہیں. میرے خیال میں اس میں پرابلم بنے گی.
اور ایونچولی لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ کسی نہ کسی کو جو ہے وہ گھر جانا پڑے گا. فیئر انف. اور یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو یہ ڈسکس کریں گے کہ آج سیکیورٹی حکام کی طرف سے سابق جنرل فیض حمید کی طرف سے کچھ اہم بیانات دیے گئے ہیں, اس سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام میں خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں ڈائریکٹ لائن. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی یا صادق کی طرف سے لکھے گئے خط میں, اور اس خط کے آخر میں یہ لکھا ہوا کہ اٹ از امپورٹنٹ obligation of ECP to honor the laws made by Parliament and uphold the principles of democracy and parliamentary supremacy. یہ تو ٹھیک ہے جو آپ نے لاز بنایا اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے آپ کہہ رہے ہیں, لیکن ان فیصلوں کی امپلیمنٹیشن کون کروائے گا جو کورٹ کرتا ہے؟ اس کی سیلف رسپیکٹ کا کون خیال رکھے گا؟ وہ بھی پارلیمان کا ہی کام ہے, کیونکہ آپ نمائندے ہیں اور آپ کے ووٹرز کے کیسز جاتے ہیں کورٹ میں. اس کو اس طرح سے سمپلیفائی کر لیں. آپ کو اپنی وقت کا خیال ہے, لیکن جو کورٹ کے فیصلے ہیں ان کی عمل درآمد کا خیال کیوں نہیں ہے؟ اس کو آنر کون کرے گا؟ آپ ایک دوسرے کو آنر نہیں کریں گے تو نو بڈی از گوئنگ ٹو آنر یو. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کریں گے کہ سیکیورٹی حکام نے ایک اہم بیان دیا ہے جنرل فیض حمید کے حوالے سے, اور انہوں نے ریفرنس میں ہٹلر کو کوٹ کیا, مودی کو کوٹ کیا. انہوں نے کہا کہ مودی نے پولیٹیسائز کی فوج, پولیٹیکل پارٹیز کو سپورٹ کیا, پھر ہٹلر نے بھی یہ کیا اور ہمارے ملک میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا, اور جنرل فیض حمید ایک جماعت کو اوپر لے کے آئے. اور زنیرہ, یہ میرے لیے تو بہت الارمنگ ہے. جو کمپیریزنز ہی ہیں یہ بہت الارمنگ ہیں. کیا کوئی گنجائش رہ گئی ہے اس میں بات چیت کرنے کے, یا واقعی اس نیج پہ ہم پہنچ گئے ہیں؟ اور دس از ویری ڈس اپوائنٹنگ ایکچولی بطول, آئی ایم ناٹ شیور کہ سورس کون ہے, یہ کس نے کہا ہے, بیکاز اٹس ویری ایمبیگوس کہ سیکیورٹی حکام نے یہ کہا ہے. سو آئی ایم ناٹ شیور کس نے کہا ہے. اگر یہ پتہ ہو تو ذرا بہتر کامنٹری ہو سکتی ہے. بٹ آف کورس ان کے اوپر یہ الزام تو آلریڈی ہے کہ انہوں نے پولیٹیسائز کیا ہے فوج کو, اور اپنے آپ کو پولیٹیکلی ایلیویٹ کرنے کے لیے انہوں نے پولیٹیکل لوگوں سے ہیلپ لی ہے, جو کہ فوج میں نہیں ہونی چاہیے. ایک پولیٹیکل ادارہ ہوتا ہے, فوج کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. تو آف کورس اٹ از ہیپننگ ایز وی اسپیک. اور یہ کس ڈائریکشن میں جاتا ہے وہ بانی پی ٹی آئی بھی کہہ چکے ہیں, کیونکہ یہ کسی ایک پوائنٹ پہ اس کا وینٹیج پوائنٹ تو بنے گا کہ اگر انہوں نے اپنے لیے کوئی ہیلپ لی ہے اور اس کے لیے انہوں نے پولیٹیسائز کیا ہے ساری فوج کو, تو پھر اس میں کوئی پولیٹیکل پارٹی بھی تو انوالوڈ ہے نا, اور وہ آف کورس پی ٹی آئی کی طرف اشارہ ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ہاف وے جا کے سزا دے دیں اور ہاف وے کو چھوڑ دیں. تو یہ ہے تو ڈینجرس ٹریجیکٹری, بٹ یس اٹ از ہیپننگ. لیکن ماجد, کیا آپشن ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس؟ جلسہ بھی کرنے جا رہے ہیں, عمران خان نے کہا کشتیاں جلائیں, ڈو اینڈ ڈائی ہے. ڈو اینڈ ڈائی میں کیا آپ اچیو کیا کریں گے ڈو اینڈ ڈائی کیا تو؟ جی, مجھے تو یہ سارے معاملات سیاسی بیانات کی طرح ہی لگتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن میں جماعت کا, کسی بھی جماعت کا یہ اہم کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے کارکنان کو نا امید نہ ہونے دے اور ان کا حوصلہ نہ ٹوٹنے دے. تو اسی لیے یہ جلسے جلوس کی ایکٹیویٹی, پریس کانفرنسز, پارلیمان میں شور و ہوغا, جذباتی تقاریر کی جاتی ہیں. اور میں لاہور کے جلسے کو اور اس کے حوالے سے اس طرح کے بیانات کو اسی سلسلے کی ایک کڑی سمجھتا ہوں کہ یہ کارکن کو اسپیشلی پنجاب کے اندر چارج کرنے کی ایک کوشش ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 8 فروری کے بعد سے پنجاب کے اندر جب تک کوئی پولیٹیکل موومنٹ نہیں بنے گی پی ٹی آئی کی جانب سے, وہ مرکز پر دباؤ نہیں ڈال سکتے. اس لیے کے پی حکومت میں, صوبائی حکومت میں جتنے مرضی جلسے جلوس کر لیے جائیں ان کا شاید اتنا امپیکٹ نہیں ہے. تو تحریک انصاف اس وقت پنجاب پر فوکس کر رہی ہے کہ اگر یہاں سے کوئی احتجاجی تحریک کو شروع کر سکتے ہیں تو اسی سے عمران خان کو اور تحریک انصاف کو فائدہ ہوگا. اسی کے لیے یہ کارکنوں کو چارج کیا جائے. لیکن وہ چارج کرنے کے لیے آپ نے دیکھا ہے پچھلے 1-2 دنوں میں پی ٹی آئی کی کچھ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں جس میں وہ یکجہتی کا بھی اظہار کر رہے ہیں, وفا کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ ہم پارٹی چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے. یہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے کچھ بڑے سینئر ممبران کو؟ کیا انسیکیور ہے پی ٹی آئی کہ لوگ چھوڑ کے جا سکتے ہیں جیسے پہلے ہوا ہے؟ جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک ڈسکشن موجود ہے کہ وہ تمام لوگ کہ جن کے فارمز کے اوپر انڈیپینڈنٹ لکھا ہوا تھا اور انہوں نے اپنے ایفیڈیوٹس جمع کروائے ہیں, اب کہا تو یہ جا رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا حصہ بن چکے ہیں.
لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارے پاس پی ٹی آئی نام کی جماعت رجسٹرڈ نہیں ہے اور ان کے پارٹی الیکشنز کے مسائل ہیں، تو اس لیے ان 40-41 ممبران کی جو وفاداری ہے اس کے اوپر بھی ایک ڈسکشن اور کنفیوژن ہے کہ کیا وہ اوپن ہے یا واقعی وہ پی ٹی آئی کے کنسیڈر کیے جائیں گے. تو اس وجہ سے یہ تمام لوگ جو اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں یہ اس لسٹ میں ہیں، اور اسی کے اوپر ایک تھیوری یہ بھی بلڈ کی جا رہی ہے کہ اگر مخصوص نشستیں نہیں آتی یا سپریم کورٹ سے ریلیف نہیں ملتا تو ان کے اندر سے کچھ لوگوں کو شامل کر کے تو آئینی ترمیم کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو اس وجہ سے یہ سارے جو کہا بھی جو افتخار صاحب ایگزیکٹلی، اور یہ بات کہا بھی تھی پنجاب کے ایک ممبر اسمبلی نے ایک پروگرام میں، اور بعد میں انہوں نے معذرت بھی کی کہ مجھے ہارس ٹریڈنگ کی بات نہیں کرنا چاہی تھی، بٹ ہی لٹرلی سیڈ اٹ. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس لیے بھی ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی میں کچھ لوگ ڈی مورلائز ہو گئے ہیں، صرف بندے بچانے کے لیے نہیں بلکہ ڈی مورلائز بھی ہو گئے ہیں؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک تو ان کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ ہمارے کچھ ایم این ایز جو ہے وہ مسنگ ہیں، اور جو اس لیے مسنگ ہے کیونکہ ان کو اوبیسلی ہارس ٹریڈنگ کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا، اور وہ فلور بدل کر جو ہے ٹریجری بینچز میں جا کر بیٹھ کر جو ہے وہ ووٹنگ کا حصہ بنیں گے. دوسرا جو اوبیسلی سیاست بھی ہے اور سیاست کو آگے بھی لے جانا ہے، تو جو ان کے اس قسم کے ایکشنز ہیں وہ اپنے سیاسی کارکنوں کو متحد رکھنے کے لیے نہیں ہے صرف، بلکہ ارد گرد ایک ایسا ماحول بنانا ہے کہ پارٹی پاور دکھائے، اور یہ دکھانے کے لیے کہ اگر آپ پارٹی کے مینڈیٹ کے خلاف جا رہے ہیں تو یہ سارے لوگ آپ کے خلاف ہوں گے. اس لیے یہ ویڈیوز وغیرہ سند کے طور پر جو ہے وہ بنائی جا رہی ہیں، اور جو گہما گہمی جو ہے وہ شروع ہے. لیکن یہ ڈر، یہ خوف ضرور ہے پی ٹی آئی کے اندر. میری کچھ اعلیٰ قیادت سے پی ٹی آئی کی جو ہے وہ بات ہوئی تھی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چانسز ہیں کہ ان میں سے لوگ سلپ ہو جائیں. اچھا، اور تقریباً کتنے لوگ سلپ ہو جائیں گے؟ 15 سے زائد؟ 4 بندوں کے نام تو انہوں نے بتائے، اور ان کا شک یہ تھا کہ 8 یا 9 تک بھی جا سکتے ہیں. اچھا، اور ماجد آپ کے مطابق کتنے لوگ سلپ ہو سکتے ہیں؟ جی، اس حوالے سے جو پلاننگ موجود ہے اس میں یہ آپشن اوپن رکھی گئی ہے کہ کتنے ووٹ ریکوائرڈ ہوں گے. مثال کے طور پہ اگر مولانا 7 آ جاتے ہیں تو پھر 3 سے 4 لوگوں کو سلپ کروایا جائے گا. اگر وہ نہیں آتے تو پھر یہ تعداد 10 سے بڑھ جائے. بس سیٹیں خالی نہیں چھوڑنی چاہیے. زنیرہ، آپ کو بھی لگتا ہے کہ بندے سلپ ہو جائیں گے، ایزیلی نمبرز پورے ہو جائیں گے؟ ویل دیکھیں، جب اتنا بڑا کولیشن ہو جس میں آل ورسز جوڈیشری ہے تو پھر تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی چیز ناممکن ہے. لیکن یہ میں آپ کو ضرور بتا دوں، پی ٹی آئی میں وہ لوگ جو 7-8 مہینے جیلوں میں اکٹھے رہ کے آئے ہیں وہ بھی باہر آ کے اتنے ڈیوائیڈڈ ہیں. ورنہ کہتے ہیں نا، مزری آپ کو بہت قریب لے آتی ہے، آپ نے بڑا مشکل ٹائم اکٹھے دیکھا ہو، اس کے باوجود اتنی ڈویسونیس ہے کہ اس وقت میرے خیال ہے جو جلسہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں بھی ڈویژنز ہیں کہ یہ کس نے کر کے دکھانا ہے، یہ کس گروپ کی کنسیڈر ہوگی وکٹری. اگر وکٹری ہوئی تو بڑا جلسہ ہو گیا تو کریڈٹ کس کو جاتا ہے اس وقت. ادر دین دیٹ بھی صرف سیٹس کی بات نہیں ہے، ادر دین دیٹ بھی بہت زیادہ ڈویسونیس ہوئی ہے پی ٹی آئی میں. اور میرا خیال ہے دس از سم تھنگ دیٹ واز باؤنڈ ٹو ہیپن، بیکاز ایک جو ہیڈ لیس چکن والی حالت ہے پچھلے 1 سال سے کہ جب آپ نے ایک بندہ ہی صرف فالو کیا ہو، ہمیشہ کسی اور کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو. ویسے تو ساری پارٹیز کا یہی حال ہے، بٹ اسپیشلی ان دا کیس آف پی ٹی آئی تو اس وقت بہت زیادہ گروپس بن چکے ہیں ان کے بیچ میں. انفیکٹ یہ حالت ہے کہ پنجاب میں جو یونین کاؤنسلز کے بندے ہیں، ماجد آپ کو زیادہ بہتر پتا ہوگا کہ اس کو ذمہ داری دی ہے کہ ایک بندہ کم سے کم 20 لوگ لے کے آئے. ماجد ایسا ہی ہے؟ اور اگر نہ لائے تو پھر لوکل باڈیز میں ٹکٹس نہیں ملیں گی. جی بالکل، یہ تو زمان پارک میں بھی ہوا تھا کہ جب وہ کہتے تھے کہ احتجاجی کیمپ لگے ہوئے ہیں اور روز اٹینڈنس لگتی تھی اور لسٹیں بنتی تھیں، اور اسی وجہ سے جس دن ٹکٹس اناؤنس ہو گئے تھے اس دن کے پاس سے زمان پارک ویران ہو گیا تھا. یہ تو ہمارے سامنے کی مثال موجود ہے. تو پھر بات تو سچ ہے کہ پھر ڈی مورلائزڈ ہے پی ٹی آئی، اور گنڈا پور کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو بندے اکٹھے کر سکے. اس کی وجہ یہ کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کا ووٹر شاید یہ سمجھتا ہے کہ اس نے اپنی جو بیسٹ ایفرٹ تھی وہ 8 فروری کو کر لی ہے، اور اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ بائی الیکشنز کے جو ریزلٹس ہیں اگر ہم وہ بھی دیکھیں، اور اوور آل پنجاب کے اندر جو ایجیٹیشن کا ماحول ہے یا تحریک انصاف کے جلسے جلوس ہیں اس کا نمبر کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے. تو اس سے دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ شاید ان کا یہ خیال ہے کہ ہم نے جو اپنی بیسٹ ایفرٹ پٹ کرنی تھی وہ ہم کر چکے ہیں،
جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اب مزید اس حوالے سے اگر ہم کچھ کریں گے تو اس کا نقصان ہی ہے, فائدہ کم ہو. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم افتخار صاحب, پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس جو ترامیم کے حوالے سے ہوتا رہا ہے, 3-4 گھنٹے کی میٹنگز, اس میں بلاول صاحب نے اعتراض کیا کہ ہم نے پی ٹی آئی کو بلایا, ان سے ترامیم پہ بات کی, انہوں نے پھر فوج کے بارے میں بات کی, پھر ججز کے خلاف بات کی, وہ خود بار بار ماحول خراب کر دیتے ہیں. تو ڈو یو اسٹل تھنک کہ بار بار اپرچونٹی نکلتی ہے پی ٹی آئی کے لیے, کچھ دن پہلے بھی نکلی لیکن یوٹیلائز نہیں کر رہے, یا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اب کوئی اپرچونٹی ہی نہیں نکلے گی؟ دیکھیں, پی ٹی آئی کا ایک سٹینڈ ہے, چاہے وہ ایک کمیٹی کے سامنے ہو یا جلسے کے سامنے ہو, ان کا موقف بہت کلیئر رہا ہے. اور آئی مین بلاول صاحب اور جو پی ایم ایل این لیڈرشپ ہے, ان سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں لوسڈ زبان اور کمفرٹیبل زبان استعمال کرنے کی. وہ ان کا بیانیہ تو ہے یہی پی ٹی آئی کا کہ جب تک ہمارے لیڈر جیل میں ہے تو آئی مین پارلیمنٹ ان کے لیے اور گورننس نظام ان کے لیے صرف ایک ہی معنی رکھتی ہے کہ ایک تو لیڈر کو جو ہے وہ نکالا جائے جیل سے, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ایکسپوز کرنا کہ جو الیکشن ہوا تھا اور جو پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب کے سب جو ہے کسی اور راستے سے جو ہے پارلیمنٹ میں آئے ہیں, وہ ایکچولی رگڈ الیکشن کی پیداوار ہیں. یہ ان کا موقف ہے. تو وہ جس پلیٹ فارم پر بھی بیٹھیں گے یہی بات کریں گے اور یہی ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. اس لیے پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک کنسٹرکٹیو فورس کے طور پہ تو آپ اس کو دیکھیں ہی نا, اس ٹائم پر ان کی پوری پالیٹکس وہ ڈسرپٹیو ہے. حالانکہ جس پروونس کے اندر ان کی حکومت ہے وہ ان کا ایک آخری بیسٹن بچا ہوا ہے, اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہیں سے نمبرز ہیں. پنجاب کے اندر اس قسم کی موومنٹ لے کر آنا یا اس جگہ پر لوگ اکٹھے کرنا مشکل لگتا ہے. اور زنیرہ, یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے بڑا رول پلے کیا اور وہ بڑا ڈس اپوائنٹ ہوئے تھے جب شہباز شریف یہ سب پاس نہیں کروا سکے, اور اتحادی بھی ناراض ہیں, پی ٹی آئی کو بھی کنونس نہیں کرے. تو از نواز شریف از ہی اپ ٹو سم تھنگ بگ, جیسے منصور بھی کہہ رہے تھے؟ دیکھیے, نواز شریف صاحب اگر خود بذات خود موجود نہیں ہیں تو ان کے بہت زیادہ سٹیکس تو ہیں ایگزسٹنگ سسٹم میں. ان کی بیٹی چیف منسٹر ہیں, ان کے بھائی جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہیں, ان کے سمدھی جو ہیں وہ ڈیپٹی پرائم منسٹر ہیں. تو مجھے یہ آرگیومنٹ نہیں سمجھ آتا جب لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف خوش نہیں ہیں. تو وقت کی بات ہے, اگر وہ خود نہیں ہیں تو ان کی فیملی موجود ہے, اور آف کورس وائی وڈ ہی وانٹ کہ یہ سسٹم کسی بھی طرح ڈسٹرپٹ ہو. تو انہوں نے جس طرح میرے خیال ہے افتخار نے شروع میں کہا کہ انہوں نے بڑا رول پلے کیا ہے کنونس کرنے کے لیے, تو یقیناً کیا ہوگا. میں تو کنونسڈ ہوں کہ ان کی پوری کوشش ہوگی کہ یہ سسٹم اسی طرح چلتا رہے. اب پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھیں گے, اور مسئلہ نون لیگ کا ہے کہ کبھی تیار نہیں ہوتے, نہ الیکشن کے لیے ہوتے ہیں, نہ لوکل باڈیز کے لیے ہوتے ہیں, نہ جلسوں کے لیے ہوتے ہیں, نہ تقاریر تیار کی ہوتی ہیں, آپس میں بھی تیار نہیں ہوتے کہ میڈیا میں جا کے بات کیا کرنی ہے, اور ترامیم سے پہلے بھی تیاری نہیں کی تھی. تو اگر تیاری کر لیں معاملات پہ اتنے مسائل نہیں ہوں گے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.